बाजी कमीने, तुमने मेरी चॉकलेट क्यों ली है? सारी फ्रिज खाली कर दी, एक आधा तो छोड़ देते। अमसाल ने बादल के सर पर खड़े होकर कहा तो बादल ने ज़रबा की तरफ देखा। आहर को उसी ही ने तो देखा था, उसे अमसाल के रूम से फ्रिज से निकालते हुए। सालिम, मैंने नहीं, ज़रबा ने निकाली है, मैं खुद देखा था इसको लेते हुए। बादल ने सारा मलबा ज़रबा पर गिराया तो पास बैठी ज़रबा का मुंह खुला था। नहीं नहीं आपो, मैंने नहीं निकाली, सच्ची कह रही हूँ, आपकी कसम ले ले मुझसे। ज़रबा तो रोने वाली हो गई थी, उसकी हालत एक अमसाल मुस्कुराए, रिलैक्स, मैं जानती हूँ तुमने नहीं ली, जिसने ली है अब वो बच जाए मेरे हाथों। अमसाल ने कहते हुए सोफे पर से कुशन उठाकर बादल को मारना शुरू कर दिया। उसके हाथ में जो कुछ आ रहा था उसे उठाकर मार रही थी, यहाँ तक कि ज़रबा की बुक्स और नोट्स भी महफूज ना रहे। शोर की आवाज़ सुनकर बीचांद कमरे से निकली तो लाउंज की अबतर हालत देखकर चकरा कर रह गई थी। कुशन ज़मीन पर पड़े सलामी दे रहे थे, सोफों के कवर नीचे पड़े थे। ज़रबा के नोट्स और असाइनमेंट्स के वर्क अलग अलग होकर सारे लाउंज में डार्ट से बिखरी हुई कूंज के मानद इधर उधर रुल रहे थे। क्या हो रहा है ये? बीजान ने सहत लहजे में कहा। लड़ाई। अमसाल बीजान को यक लफ्ज़ी जवाब दिया। दोबारा बादल के बाल खींचने में मसरूफ़ होगी। आय हाय लड़की, छोड़ो से, क्या हो गया है? बच्चे की जान लेनी है क्या? बीजान ने बादल की क्यों पुकार सुनकर अमसाल को झिड़का। बीजान हमेशा मेरी चीज़ें चोरी करता है, चोर कहीं का। शर्म करो लड़की, तमीज़ से बात किया करो, भाई है तुम्हारा, भाइयों से ऐसे बात करते हैं, इज्जत से बात किया करो, बड़ा है तुमसे चाहे कुछ मिनट ही सही। आज से तुम इसकी भी इज्जत किया करोगी जैसे शहरयार और अदीद की करती हो। और इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, अमसाल का बुलंद और बां कहका लाउंज में सुनाई दिया। बेजान ने उसे हैरानी से देखा। लड़की, तुम यूं मुंह फाड़ कर क्यों हंस रही हो? मैंने कौन सा लतीफ़ा सुना है बेजान? ये लतीफ़ा ही तो है कि मैं इस लंगूर की इज्जत करूँगी। अमसाल ने हंसते हुए कहा तो बादल, जो बीजान की बात सुनकर चौड़ा हो रहा था, अमसाल की बात सुनकर बुझ कर रह गया। हाँ तो कमाल करती हैं अभी दादो, मैं यानी कि मैं इस ऑस्ट्रेलियन बंदर की इज्जत करूँगी, तमीज़ से पेश आऊँगी। हा हा हा। अमसाल सर पीछे गिरा कर हंस चचा। अब बस करो हंसना, ज़्यादा हंसना अच्छा नहीं होता, नज़र लग जाती है। बीजान ने कहा तो कुछ देर तक उसकी हंसी थमी थी। अगले ही लम्हे वो दोबारा फर्श पर बैठी लोट पोट हो रही थी। उसको यूँ हंसते हुए देखा बीजान भी रुख मोड़ का मुस्कुराई थी। क्या बात है भाई कि आज टेबल पर इतनी खामोशी क्यों? मुस्फा शाह ने पूछा। हालांकि उनका ही असूल था कि खाना खामोशी से खाना चाहिए, लेकिन उन दोनों के आने से हवेली के कुछ क्या तकरीबन सारे असूल पता नहीं किस कोने खुदरे में जा सोए थे। हर वक्त हवेली में कुछ ना कुछ उनकी बदौलत देखने को मिल रहा था। अब तो सबको आदत हो गई थी। हवेली में दाखिल होकर खामोशी से इकबाल करती तो लाजमी पूछा जाता कि है तो है, आज इतनी खामोशी क्यों? और एक ही जवाब होता कि अमसाल और बादल घर पर नहीं। खाने की टेबल पर जब तक उनकी पटर पटर चलती रहती, सभी अफराद बैठे रहते। उनके उठने के बाद सब अपनी अपनी नशिस्त छोड़ते। हिमा वक्त एक मुस्कुराहट रहने लगी थी सबके चेहरों पर। उस वक्त भी सभी उनकी पटर पटर को मिस कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। कासम शाह ने फौजिया बेगम से इशारे से पूछा तो उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया कि वो नहीं जानती। मुस्फा शाह ने जब उनकी खामोशी को तब्दील होता देखा तो कहे बगैर ना रह सके, मगर उन दोनों की तरफ से जवाब न पाकर उन्हें तशवीश हुई। साले पुत्र, क्या बात है, तबीयत ठीक है? मुस्फा शाह ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। अलबत्ता मुँह से अब भी नहीं बोली थी। किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ किसकी ज़रूरत हो जो हमारी लाडो को कुछ भी कहे। उनके पूछने की देर थी कि अमसाल फट पड़ी। आपकी बीवी, दादा जानी, आपकी बीवी ने हमें इतना डांटा है ना? अमसाल ने हाथ फैलाकर कहा। क्यों? बस मर्जी इनकी, कहती है आज से तुम लोगों को मैं खींच कर रखूँगी, सारी अयाशियाँ सारे लाड खत्म, तुम लोग वैसे रहोगे जैसे शाह ख़ानदान के बच्चे रहते हैं। अमसाल की बात सुनकर उन्होंने हाजा शाह की तरफ देखा। क्यों भाई, वजह जान सकते हैं हमारे शहजादों को डांटने की? मुस्तफ़ा शाह ने हाजा शाह से संजीदा लहजे में कहा। छोड़िए दादा जाने, मुझे ना अब आपकी ये वाली बीवी नहीं पसंद ही, आप चेंज कर लें। अमसाल ने उस अंदाज में कहा जैसे बीवी नहीं, ड्रेस चेंज करना है। बीजान का मुंह खुला था। सब लोग अपना अपना खाना शुरू कर चुके थे। जिस चीज़ को वो मिस करते वो शुरू हो चुकी थी।
کتنی خاموشی اور تمیز سے بیٹھے تھے، کیا ضرورت تھی چھیڑنے کی نے؟ ساریہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے راز شمشاد سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ توبہ توبہ لڑکی، کتنی بڑی غدار ہو تم۔ کل تک تو یہ دادی حاجرہ ڈارلنگ تھی اور آج پسند ہی نہیں رہی۔ بی جان نے صدمے سے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں نا دادا جانے، بس آپ نہ دوسری شادی کر لے، میں نہ ڈھیر سارا انجوائے کروں گی، نئے کپڑے جوتے جولی بنواؤں گی، منگنی ڈولکی مہندی بارات ولیمہ مکلاوا، کتنے ڈھیر سارے فنکشن ہوں گے نا۔ میں اور بادی تو دمال ڈالیں گے، فائرنگ پٹاخے وغیرہ، خوب آتش بازی کریں گے، بارات کے لیے کی گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لے کے جائیں گے۔ آہر کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ مصطفیٰ شاہ کی شادی ہو رہی ہے۔ امثال نے کھانا چھوڑ کر ہاتھ نچا نچا کر پلان کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے میرا پتر کہ مصطفیٰ شاہ کی ہمیں پر بی جان کے منہ کے ساتھ ہے۔ اب کی بار آنکھیں بھی پھیلی، لاؤنج میں دبی دبی حسین گونجی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے پیاری سی کوئی بوڑھی دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ بوڑھی کیوں؟ اعظم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس عمر میں انہیں لڑکی ملنے سے تو رہی، کوئی نہ کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ تو مل ہی جائے گی نا۔ بھئی ملی تو ہم لوگ خود کوئی بیوہ کر لیں گے، کیوں امثال؟ طلاق یا تو مل ہی جائے گی نا، نہ بھی ملی تو ہم لوگ خود کوئی بیوہ کر لیں گے، کیوں امثال؟ بس آپ یہ بتائیے آپ کو بوڑھی چاہیے کیسی؟ ارے چھوڑو نا بازی، دولہے ان معاملات میں نہیں بولا کرتے، ہم لوگ خود ہی فائنل کر لیں گے، بس آج سے مہم تلاش نئی دادی شروع۔ امثال نے کہا تو بازل نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر میں اور نئی دادی ایک ٹیم بنا کر پرانی دادی کے خلاف سازشیں کیا کریں گے۔ امثال پرجوش ہوئی۔ پتر جی، میری طرح لاڑ نہیں اٹھائے گی وہ نہ ہی تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں میں تمہارا ساتھ دے گی۔ بی جان نے جتایا۔ ہاں تو میں ڈیل کر کے لاؤں گی نا انہیں کہ مجھ پر پابندیاں نہیں لگائیں گی، ویسے کتنا مزہ آئے گا نا، دو دو دادیاں ہو جائیں گی، دونوں سوتنوں کی آپس میں ٹھنی رہے گی، وہ کہے گی میری حکومت ہے اور یہ کہے گی کہ میری، گھر میں ہر وقت ایک ماحول سا بنا رہے گا، اور دادا جانی جب باہر سے آیا کریں گے تو دونوں آپس میں جھگڑا کیا کریں گی، ایک کہے گی آج میرے ساتھ کھانا کھائے تو دوسری کہے گی نہیں میرے ساتھ، اسی بحث میں ہاتھا پائی تک پہنچ جائیں گی، دونوں ایک دوسرے کے بال اور منہ نوشی ہوں گی، چیخو پکار ہو رہی ہوگی، ملازم اور گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے، آپ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کی دوسری بیوی کہے گی چل، پھر نئی حاجرہ اینو سارا فسادی پھیلایا ہوا ہے، اور آپ کو پکڑ کر آپ کی پٹائی کر دیا کریں گی، قمیض کے گریبان اپنی اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں بازو بھی پھٹ چکے ہوں گے، منہ پر جاں بجاں نہنوں کے نشان ہوں گے، آپ کا سر بھی آدھے بالوں سے محروم ہو چکا ہوگا، بڑی مشکل سے آپ جان خلاصی کروا کر نکلیں گے، گھر میں ہر وقت کی فری انٹرٹینمنٹ میسر ہوگی۔ جب جب آپ دونوں سے پٹ کر باہر نکلا کریں گے تو لوگ آپ سے آپ کی حالت کے بارے میں پوچھا کریں گے تو آپ بڑے فخر سے سینہ پھیلا کر بال سیٹ کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان بیوقوف عورتوں کو جب تک دو لگاؤں نہ ان کو چین نہیں بڑھتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سے امثال کے پراٹھے بڑھتی زبان سنائی دے رہی تھی، باقی سبھی اپنے اپنے کہہ کے چھپانے کے چکر میں شروع ہو رہے تھے، ان سب کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے امثال ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا خیال ہے دادا جانے؟ پھر کب سے لڑکی کو سوری بوڑھی دیکھنے کے لیے نکلے؟ امثال نے سب کو خاموش پا کر کہا پتر کیا ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ تم کسی طرح اسی دادی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لو؟ شادی کے بعد کا جس طرح کا تم نے نقشہ کھینچا ہے میری گزری ہوئی آنے والی 7 نسلوں کی بے توبہ جو دوسری شادی کے بارے میں سوچے میں پتر، اس قوم میں اور باہر دنیا میں میری بڑی عزت ہے جس کی تم نے باتوں ہی باتوں میں ہی بنا کر رکھ دی، اگر شادی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مصطفیٰ شاہ کی بے چارگی سے بھرپور آواز سن کر سب کا کب کا رکا، کہہ کا بلند ہوا۔ بابا جان جی کہہ رہے ہیں بیٹا، کہیں نہ کہیں اگر ہمارے دل میں بھی دوسری شادی کی خواہش تھی تو تمہاری بات سن کر اندر ہی کہیں اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ قاسم شاہ نے ہنستے ہوئے کہا اگر اب بھی نہ مرتی تو کیا کرتی بھائی جان؟ لالا رخ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا اگر نہیں کرنی تو ہماری پرانی دادی کے ساتھ ہی صلح کروا دیں، مجبوری ہے، سب سے بڑا ووٹ ہے وہ ہمارا اس کار میں۔ امثال دکھے لہجے میں کہتی بی جان کے گلے لگی، چل ہٹ، کوئی نہیں کرنی ہے میں نے صلح، کیسے مجھے چھوڑ کر نئی دادی کا پلان کری تھی، غدار کہیں گی؟ بی جان نے مصنوعی ناراضگی سے کہا پلیز نا، مجھے پاگل بیوقوف نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے نا، انہوں نے صفا چٹا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، دادا جانی آپ نئی والی کا ہی بندوبست کریں۔ امثال اپنی چیئر پر بیٹھی۔ اچھا چل کے معاف
کیا یاد کرے گی کیسی صحیح دادی سے پالا پڑا ہے، سب کو ہنسا مسکراتا خوش دیکھ کر بی جان اسودہ سی مسکرا دی۔ اب بھی میں بور ہو رہی ہوں، ضربا نے امثال کے پاس لان میں کاس پر بیٹھی ٹی وی دیکھ لو۔ امثال نے بک سے نظر اٹھا کر کہا اور دوبارہ مصروف ہو گئی۔ اوہ آپ وہ چھوڑیے نا، پھر پڑھ لیجیے گا۔ ضربا نے بکس اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ پر رکھی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا، امثال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بولو۔ وہ آپ اوپر دیکھیے، مجھے نا وہ والے امرود لینے ہیں۔ ضربا نے امرود کے درخت کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چلو میں نیچے پھینکوں گی، تم کیچ کرتی جانا۔ امثال کہتے ہوئے درخت پر چڑھی۔ ابھی اس نے 4 امرود ہی اتارے تھے کہ گیٹ سے عادل کی پولیس جیپ آتی دکھائی دی تو ضربا تو عادل کو جیپ سے اترتا دیکھ کر ہی گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ ضربا میں پھینکنے لگی ہوں۔ یار کیچ کرو، نیچے گر کر خراب ہو رہے ہیں۔ امثال نے امرود نیچے زمین پر گرتے دے کر کہا۔ یار جواب تو دو۔ ہوں ہاں ہی کر دو، کھانے بیٹھ گئی ہو گیا۔ امثال اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی مگر وہ وہاں ہوتی تو جواب دیتے، البتہ عادل اس کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھینکو میں کیچ کرتا ہوں، نیچے سے عادل کی آواز سنائی دی۔ وہ چڑیلے انداز میں نیچے جھکی ضربا کو تلاش کر رہی تھی۔ عادل کی آواز پر اچھلی۔ توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے نیچے کھڑے عادل کے قدموں میں آ گری۔ اس کو اس طرح گرتا دیکھ کر عادل کا قہقہ بے سہتا تھا۔ حد ہے، بندہ بتا ہی دیتا ہے، یہ پولیس والوں کی طرح چھاپا مارنے کی کیا تک بنتی ہے۔ امثال نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ عادل نے پوچھا۔ کشمیر آزاد کروانے کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطہ کر رہی تھی۔ ہے، امثال نے کمر مسلتے ہوئے کرا کر کہا تو عادل مسکرایا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کہیں تم اس بنگالی بابا سے مل کر تو نہیں آ رہے جو محبوب آپ کے قدموں میں والا تعویذ دیتا ہے؟ لیکن اس صورت میں آپ کو اپنے محبوب کے پاس جانا چاہیے تھا نا۔ امثال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرا محبوب تھوڑا بدتمیز اور خاصا سر پھرا ہے، اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو وہ قدموں میں نہیں الٹا گلے پڑے گا۔ عادل اس کے پیچھے چل پڑا۔ اوہو، تو محبوب کا روگ بھی پالا ہوا ہے ایس پی صاحب نے۔ میں تو ایم ہی آپ کو خڑوس اور خشک مزاج بندہ سمجھ رہی۔ امثال نے حیران ہوئی ویسے کیا کرتا ہے؟ اسے سے ایک قدم آگے چلتی امثال نے رک کر رازداری سے پوچھا۔ کون؟ عادل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کا محبوب اور کون؟ امثال نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تانگ کرتا ہے لوگوں کو، ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ مجھے تو تانگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب بھی کرتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے امثال کے گال پر پڑتے ڈمپل کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ چھوڑے پاگل لڑکی، محبوب چھوڑے تھوڑی نہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو آخری سانس تک نبھائی جاتی ہے، اور بگڑے ہوئے تو کچھ زیادہ ہی خاص اور دل کے نزدیک ہوتے ہیں، تو سدھار لیں۔ امثال نے اپنے تئیں مشورہ دیا تھا۔ اس کے سدھرنے کے چانسز نہیں اب، اور ویسے بھی مجھے وہ بگڑا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اس کی شرارتوں اور ہنسی کی عادت ہوگی ہے اب تو، اگر وہ خاموش بیٹھا ہو تو تشویش سی ہونے لگتی ہے۔ عادل نے مسکراتے لہجے میں کہا تو امثال رکا، پوری کی پوری اس کی طرف گھمی۔ آپ کہیں نشہ وشا کر کے تو نہیں آئی جو ایسی باتیں کرے؟ امثال نے اس کا جائزہ لیا۔ استغفر اللہ۔ عادل کے کہنے پر امثال ہنسی تھی۔ اچھا مجھے ملوائیں گے ان سے؟ امثال نے اشتیاق سے کہا۔ بالکل، تمہیں نہیں ملواؤں گا تو اور کسے ملواؤں گا؟ پہلے مجھے دادوں سے تو بات کر لینے دو۔ بالکونی میں کھڑی خدیجہ بیگم ان کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتارتی نیچے چلی گئی۔ سالے آ جاؤ نا، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ پورش میں گاڑی کے پاس کھڑے بازل نے بیزاری سے کہا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر بچوں گی۔ کیا ہوا بازل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امثال نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، شاید بخار ہو گیا۔ امثال نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا تم ایسا کرو، تم رہنے دو، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، بس اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر واپس آ جاؤں گی۔ امثال نے اسے چابی لی۔ پکی بات ہے نا؟ بازل نے کہا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی امثال نے سوال میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ گاؤں کی حدود سے نکلی تھی کہ اسے ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی جس کے پاس ایک نوجوان اور ایک بزرگ کھڑے تھے۔ ان کو کراس کرنے کے بعد اسے خیال ہے کہ شاید انہیں ہیلپ کی ضرورت ہو، یہی سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ریورس کی اور ان کے پاس جا کر رکی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امثال نے شیشہ نیچا کیا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نوجوان نے کہا۔ کیا میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ امثال نے گلاسز حجاب پر اٹکائے۔ نہیں شکریہ، ڈرائیور کو فون کر دیا، وہ آتا ہوگا۔ نوجوان نے کہا پتر یہ ہمیں ذرا شہر تک تو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے وہ گاڑی آگے بڑھاتی ایک بزرگ خاتون نے گاڑی سے نکلی تو دونوں مردوں نے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے آ جائیے، امثال نے ڈور ان لاک کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ایک 23-24 سال لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں اور نوجوان پیچھے بیٹھ کے انکل آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ امثال کہاں زیادہ دیر تک چپ رہ سکتی تھی۔
بیٹا ہم لوگ اسی گاؤں میں رہتے ہیں، جمال شاہ نام ہے ہمارا، یہ میرا پوتا صدام شاہ ہے، ساتھ میری پوتی سدھا اور میری بیوی سریا شاہ۔ بزرگ آدمی نے اپنا تعارف کروایا تو امسال کا پاؤں بے احتیاط بریک پڑ گیا۔ جمال شاہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا، جبکہ پیچھے بیٹھے ان تینوں کے سر بھی اگلی سیٹوں سے ٹکرا تھے۔ امسال نے چونکہ سیٹ بیلٹ لگایا تھا اسی لیے وہ سکون سے بیٹھی رہی۔ گہری سانس بھر کر اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ میں امسال شاہ، راسم شاہ کی بیٹی۔ امسال کا تعارف کروانے کا انداز ہمیشہ شاہانہ ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا آپ کو، جمال شاہ نے کہا۔ اوہ ہو، تو ہم سے پہلے ہمارا تعارف پہنچ چکا ہے، اس کا مطلب وہاں سے مشہور ہے۔ ہاں بہت کچھ سن چکے ہیں بہت سے لوگوں کی زبانیں، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بس انکل کبھی غرور نہیں کیا، امسال نے ہنستے ہوئے کہا۔ حاجہ کیسی ہے، سریا شاہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ، ویسے آنٹی آپ کے لہجے میں فکر بتا رہی ہے، ان کا اور آپ کا رشتہ محض دیورانی جٹھانی کا نہیں۔ ٹھیک کہا پتر، ہم دونوں صرف دیورانی جٹھانی نہیں بلکہ سگی بہنیں بھی ہیں۔ سریا شاہ کی بات امسال کا منہ کھلا، شاک پر شاک مل رہے تھے۔ او مائی گاڈ آنٹی، اب حاجہ ڈارلنگ کی بہن ہے؟ ہاں پتر، اور بھی بہت سے گہرے رشتے ہیں ہمارے آپس میں، اتنا کچا تعلق نہیں تھا ہمارا، بس ماضی کی کچھ غلطیوں نے ہمیں کوسوں دور کر دیا۔ دیواریں صرف گھروں میں ہی نہیں بنی، دلوں اور رشتوں میں بھی کھڑی ہو گئی۔ سریا شاہ نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا، تو آپ لوگ منا لینا، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ مصطفیٰ اس وقت بات سننے کو بیدار نہیں تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ وہ ہم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ لوگ بار بار جاتے غلطی تھی تو مانتے ہوئے ازالہ بھی کرتے۔ ازالہ تو تب بھی کرتے جب وہ ہماری بات سنتے، ہم ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے دھتکار دیا تھا، جمال شاہ نے مایوس کن لہجے میں کہا، تو ڈیٹ بان جاتے۔ یقین جانیں کبھی کبھی ڈیٹ بان جانے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انتہائی کوئی اعلیٰ قسم کی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار جاتے، کبھی نہ کبھی تو ان کے دل نرم پڑ ہی جاتے۔ ہاں اسی سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو شرمندگی ہوتی یا بے عزت ہوتے، لیکن تھوڑی سی بے عزتی سے اگر رشتے بچ جاتے تو کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے نزدیک بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے، عزت تو آنی جانی شے ہے۔ اتنے دنوں میں مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے سے زیادہ دکھ آپ لوگوں نے پہنچائے ہیں انہیں۔ بیٹی تو برباد ہوئی تھی، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی 20 سال تک دور رہا، نمازی ساری زندگی دو دیال کے پیار سے محروم رہے۔ خاندان کی باتیں الگ سننے کو ملے، اوپر سے آپ لوگوں کی بے روئی اور بے پرواہی چلی۔ آپ لوگ پہلے کچھ نہیں کر پائے، اب تو کر سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ اپنے پوتا پوتی کو لے کر ہی کچھ مداوا کر دے تاکہ ان کا کچھ گلہ تو کم ہو۔ ان کے لیے نہ صحیح، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے ہی کچھ سوچ لے، مکمل نہ صحیح، ان کی کچھ محرومی ہی کم ہوگی۔ امسال نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ چاروں حیران تھے، کہاں انہوں نے لاابالی اور لاپرواہ امسال کے بارے میں سنا تھا؟ اتنی حساس اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے وہ انہیں کوئی اور ہی امسال لگی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سریا شاہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاید نہیں، میں یقیناً ٹھیک ہی کہتی ہوں آنٹی، امسال نے دوبارہ اپنے ٹون میں آتے ہوئے کہا۔ آنٹی نہیں، دادی یا نانی کہو، تمہاری نانی دادی کی عمر کی ہوں۔ دراصل میری لائف تھوڑی فلمی سی ہے، بچپن سے ماما بابا سے پوچھتے تھے ننیال دودیال کے بارے میں، لیکن وہ کچھ نہیں بتاتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن میرے دودیال دریافت ہوا، مجھے لگتا ہے ایسے ہی کسی دن میرا ننیال بھی کہیں سے نمودار ہوگا، اس لیے دادی تو میری آلریڈی ہیں، تو نانی آپ کو کہہ نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کل کو میری نانی دریافت ہو اور اسے برا لگے کہ میں نے ان سے پہلے ہی کسی کو نانی بنایا، اس لیے آپ آنٹی پر ہی گزارا کر لیں، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری ماں اور خالہ کیسی ہیں؟ سریا شاہ کے لہجے میں حسرت تھی، جسے بام کا امسال چونکے تھے۔ کیا اور بھی کچھ ایسا ہے جس کا مجھے علم ہونا چاہیے لیکن میں نہیں جانتی؟ امسال نے بیک ویو مرر سے سریا شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر کر کہا تو امسال نے جانتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماما میری جیکٹ کہاں ہے؟ مل نہیں رہی، پتہ نہیں، وہیں ہوگی الماری میں، دیکھو۔ سریا بیگم نے جواب دیا۔ دیکھ چکا ہوں سب جگہ، کہیں نہیں، بازل نے بیزاری سے کہا۔ کیا نہیں مل رہا؟ پاس بیٹھی امسال نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ جیکٹ، بازل نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ جو لیدر کی تھی؟ امسال نے پوچھا۔ ہاں، بازل جواب دیا۔ بلیک کلر والی نا؟ امسال نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، وہ جس پر وائٹ پٹی لگی ہوئی ہے؟ امسال نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں یار، وہی کہیں دیکھی تم نے؟ بازل نے جھنجھلایا۔ اچھا، وہ تو میرے پاس ہے، کل میں نے لی تھی، میری ڈریس کے ساتھ میچ کری۔ تو امسال کی لاپرواہی سے کہنے پر وہ کڑ کے رہ گیا۔ حد ہے یار، بندہ بتا کر لیتا ہے، میں کب سے ہوار ہو رہا ہوں، بازل نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔
تو کیا ضرورت ہے حوالہ ہونے کی؟ مجھ سے آ کے پوچھ لیتا مثال نے کہا، جیسے غلطی اسی کی ہو۔ ماما میں تو کہتا ہوں اس کے لیے کوئی احمق، کوئی الو کا بٹھا، کوئی گونجو ڈھونڈ کر اس کے اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ پاؤں پیلے کر دے کو کہ یہ اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن میری تو جان چھوٹے گی نا، ہر وقت میری چیزوں میں گھسی رہتی ہے۔ بازل نے امثال کو چھیڑتے ہوئے کہا، تم میری شادی کرواؤ گے؟ امثال نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ اوئے اس موضوع پر شرما کر گفتگو کی جاتی ہے، شرمانا آتا ہے تمہیں؟ سر پھاڑنا آتا ہے مجھے؟ ہڈیاں اور ٹانگیں بھی توڑ لیتی ہو، سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ توڑ پھوڑ صرف شوہر کی ہی کرنا، مجھے تو معاف ہی رکھو ماما، اس کو سمجھا لیں آپ۔ بازی نہ تانگ کر اسے ساریہ بیگم نے بازل کو گوڑا تانگ کرنے والی کیا بات ہے بھائی؟ جوان جہاں لڑکی کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی بہانے نہیں ہے؟ بازل حالت بوڑھی والے انداز میں بولا، ماما ہم سال چیزیں بس مجھے پتہ ہے اندر سے تم خوش ہو رہی ہو، اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو۔ ویسے سالے تمہیں کس قسم کا لڑکا پسند ہے بھائی؟ میرا مطلب ہے کہ کاروباری ہو، جاب کرتا ہو یا فورسز میں ہو۔ چلو شاباش بھائی کو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی ڈھونڈ لاؤں۔ بازل گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے بولا، گھر کی خواتین اس حال میں بیٹھی تھی، سچ بتاؤں تو مجھے نہ ایسے لڑکے پسند ہیں جن کا باپ مجھے اپنے آفس بلوائے اور ایک بلینک چیک میرے ہاتھ پر رکھے کہے، دیکھو لڑکی، یہ بلینک چیک ہے، یہ لو اور میرے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ امثال نے لیپ ٹاپ سر پر رکھ کر بالکل بازل کے سٹائل میں گال پر ہتھیلی ٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سبھی نے مسکراہٹ دبائی۔ ساریہ بیگم سر پیٹ کر رہ گئی، اندر آدھا جس نے بازل کی آخری بات سنی تھی امثال کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، مجال ہے جو یہ لڑکی کسی بات کا سیدھا جواب دے۔ سب لوگ اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے، جبکہ وہ چاروں بہن بھائی ان سب سے الگ تھلگ گروپ بنا کر کھڑے عدید کے نئے ملنے والے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ امثال کے ہاتھ میں چپس کا ایک بڑا سا پیکٹ بقول دادی کے پوری تھی جسے وہ چاروں شیئر کر رہے تھے۔ عدید کو دبئی والا پروجیکٹ مل گیا، جب سے دونوں نے سنا تھا اس کے سر ہو گئے کہ ہمیں ٹریٹ دیں، وہ شاپنگ بھی کروائے۔ اچھا عدید تم تو وہ پروجیکٹ چھوڑ کے آ گئے تھے نا، تو پھر؟ امثال نے چپس کا پیکٹ شہریار کے آگے کرتے ہوئے پوچھا، میں ہی آیا تھا نا، میری ٹیم تو وہی تھی، اور ویسے بھی پریزنٹیشن میں نے بنائی تھی، بس پریزنٹ میری ٹیم نے کی تھی۔ عدید نے آخری بات کالر چاڑتے ہوئے کی، تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بازل نے ہنسے ہوئے کہا، اچھا میرے پاس دو نیوز ہیں، ایک تھوڑی سرپرائزنگ ہے اور دوسری تھوڑی نارمل ہے۔ کون سی پہلے بتاؤں؟ عدید نے چپس کا ٹکڑا لیا، دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائے کھڑے شہریار نے پوچھا، مجھے مالنی کی آفت ہوئی ہے؟ سچی؟ امثال اور بازل اچھے تھے، چائے پیتے سبھی افراد ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آرام سے، ابھی سرپرائزنگ نیوز تو میں نے دینی ہے یار، یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ثانیہ، شامین اور ضربہ کھڑکی میں کھڑی کب سے انہیں باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ نا، رامی نے کہا۔ میں کیسے جاؤں؟ کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے یار، ان کی نیچر ایسی نہیں کہ کچھ بھی غلط سوچے۔ ضربہ نے کہا، جاؤ۔ ثانیہ نے نفی میں سا ہلایا، اچھا ٹھیک ہے، آؤ سب چلتے ہیں، ضربہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن ایسے کیسے اب کی بار؟ رامی نے کہا تو ضربہ انہیں کھینچتی ہوئی نیچے لے گئی، ہم لوگ بھی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ارے کیوں نہیں ضربہ بیٹا، اور شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا تو تینوں ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ عدی اب بتا بھی دو کیوں ہم وہاں کا سسپینس پھیلا رہی ہو؟ امثال نے جھنجھلائی، پہلے تو تم لوگ ٹریٹ یا شاپنگ میں سے کوئی ایک چوز کرو۔ عدید نے بے نیازی سے کہا، کیا ہے بھائی، ہم نہیں کر رہے؟ نہیں بتانا تو نہ بتاؤ۔ بازل نے منہ بنایا، ٹھیک ہے جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ عدید نے کندھے اچکائے، عدی امثال جی ہی۔ اچھا سنو، دبئی میں ایک لڑکی نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ وہ اچھا؟ امثال اور بازل نے سر ہلا، اگلے ہی لمحے وہ اچھلے، وٹ؟ دونوں تقریباً چیخے تھے۔ یس، عدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون سی؟ امثال نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم لوگوں کی شاپنگ کرنے گیا تھا، مال تو وہاں ملی تھی، کاؤنٹر پر بل پے کرتے ہوئے اس کے کارڈ میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو میں نے اس کی ہیلپ کر دی۔ کسی عرب بزنس مین کی بیٹی تھی، دوسرے دن ہی وہ میرے ہوٹل پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو تم نے کیا کہا؟ امثال نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں۔ یہ کب ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے بھی شریک ہونا تھا۔ امثال نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ پاگل لڑکی، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ ویسے عدی تم نے دھیان سے دیکھا تھا، کہیں اندھی تو نہیں تھی؟ بازل نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں بالکل ٹھیک تھی۔ کیوں؟ عدید نے کہا، تو پھر پاگل ہوگی جو آپ کو پرپوز کرنے چلی، ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ بازل نے چل کر کہا تو سبھی ہنس دیے، وہ تینوں آنکھیں پاڑے ان کی بے تکلفی دیکھ رہے تھے۔
کیا ہو رہا ہے؟ کب سے کھڑے ہیں آپ لوگ یہاں؟ عائشہ نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں آپ بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، انصار نے جواب دیا، اور اچانک کچھ یاد آنے پر بچوں کی ارے ہاں، تم لوگوں کو پتہ ہے پچھلی بار جب میں شہری بائی کے ساتھ لندن گئی تھی نا، تو وہاں بھی ایک انگلش لڑکی بڑے درلے سے بائی کے پاس آئی اور کہنے لگی ول یو میری می۔ میں نے بھی اسے درلے سے کہہ دیا کہ بی بی یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 4 بچوں کے باپ ہے، کیوں انہیں ان کی بیوی سے بٹوانے کا ارادہ ہے؟ میری بھابھی بہت بری طرح سے پیٹی ہیں، بندہ کئی دن ہل نہیں سکتا۔ ابھی وہ بچوں کو لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے وہ یہاں پہنچے۔ آپ یہاں سے نکلیں ورنہ آج لوگوں کو سڑک پر فری میں WWE دیکھنے کو ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کو واقعی بائی سے محبت ہو گئی ہے تو کوئی نہیں، ڈٹ کر کھڑی رہیے، زیادہ سے زیادہ 2-4 ہڈیاں ہی ٹوٹیں گی نا، تو کیا ہوا؟ لوگ محبت میں پیٹے رہتے ہیں، کبھی محبوب کے ہاتھوں تو کبھی محبوب کے رشتہ داروں کے ہاتھوں۔ جب رانجھا ہیر کے لیے بھینسیں چرا سکتا ہے، سونی دریا میں ڈوب سکتی ہے، مجنوں صحرا کی خاک چھان سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں بٹ سکتی؟ میری بات سنتے ہی اس کا رنگ اڑا تھا، وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہاں واقعی اس کی بات سن کر وہ بہت ڈر گئی تھی، اور جیسا نقشہ سارے نے کھینچا تھا، ایک بار تو مجھے بھی لگا تھا کہ میں اپنی نادیدہ بیوی سے اکثر پٹا رہتا ہوں۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی میرے کالج میں پارٹی ہے؟ ثانیہ نے ڈریس کا اسکیچ بناتے عائشہ سے کہا۔ اچھا کب؟ اگلے ہفتے ہے، اور اس بار میں بھی جاؤں گی، ثانیہ نے ضدی انداز میں کہا۔ تمہیں جب پتہ کہ اجازت نہیں ملے گی تو یوں ضد کرنے کا کیا پتہ؟ ہر بار کی طرح تم جانے کا کہو گی اور ڈانٹ کھا کر چپ ہو جاؤ گی۔ جب چپ ہی ہونا ہے تو ویسے ہی ہو جاؤ، ڈانٹ ضرور کھانی ہے، عائشہ نے اسے سمجھایا۔ ہاں نا ثانیہ آپی، ابھی آپ عادل لالا کو کہو گے، وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، پڑھنے جاتی ہو تو پڑھو، یہ فضول کی چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ زبان عادل کی آواز نکال کر نقل اتاری، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہر بات پر روک ٹوک؟ اب یہ کالج فنکشن پر جانے سے کون بگڑ جاتا ہے؟ اور امسال بھی تو یوں نہیں جاتی ہے، گھر سے باہر بھی نکلتی ہے، پارٹیز بھی اٹینڈ کرتی ہے، اسے تو اس کے بھائیوں نے کبھی نہیں روکا، بلکہ وہ تو خود اسے ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تم لوگوں کو پتہ ہے امسال بتا رہی تھی کہ جب شہری بائی یا ادی بائی بزنس کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ اور بادل بھی اکثر ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ تو نہیں بگڑی، اور ہم یہ ذرا سا کالج فنکشن اٹینڈ کر لیں گے تو بگڑ جائیں گے، عجیب ہی سوچ عادل لالا کی۔ ثانیہ نے منہ بنایا۔ میری جان، نہ تو تم امسال ہو نہ ہی تمہارا بھائی شہریار عدید یا بادل ہے جو اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تم ثانیہ اور عادل کی بہن ہو جن کے مطابق لڑکیوں کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ عائشہ نے اسکیچ کو فائنل ٹچ دیا۔ آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کاش ہمارا بھی ان تینوں جیسا کوئی بھائی ہوتا، یا پھر میں ان کی بہن ہوتی، کتنا مزہ آتا نا، جب میں ان سے لاڑ اٹھواتی، ان سے لڑتی جھگڑتی، جیسے مثال ابھی بادل لالا سے لڑتی ہیں۔ اظہر نے جو سے کہا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دروازے پر کھڑا عادل جو عائشہ کو کھانے کا کہنے آیا تھا، خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔